अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुकाबिल। हारून रशीद साहब साथ हैं, मैं हूं फैसल अब्बासी। सरवत वलीम प्रोग्राम में मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दिया करती हैं। ज़ाती मसरूफियात के बायस वो आज प्रोग्राम में अपने फ़राइज़ अंजाम नहीं दे रही हैं। मैं आपके साथ रहूँगा। आज के प्रोग्राम में कुछ ज़िक्र करेंगे अफ़गानिस्तान की सूरत हाल का। अफ़गानिस्तान में पंजशेर का वो इलाका है, कुछ इतलात मौसूल हो रही हैं कि वहाँ पे अब तालिबान ने कंट्रोल हासिल कर लिया है। ये भी खबर आई है कि अमरुल्लाह साले और अहमद मसूद वहाँ से फ़रार हो गए हैं। इसके साथ साथ जो हालिया स्टेटमेंट है ज़बीउल्लाह मुजाहिद की, उन्होंने कहा है कि अफ़गानिस्तान और अफ़गान अवाम के लिए जो पाकिस्तान की खिदमात हैं वो काबिल सताइश हैं। दोनों अक़वाम दो तरफ़ा तिजारत और मुआशी सरगर्मियों के ख़्वाहां हैं और सी पैक को अफ़गानिस्तान से मुंसलिक करने को इंतहाई अहमियत का हामिल समझते हैं। इसके साथ साथ कुछ ज़िक्र करेंगे सैयद अली गिलानी साहब की रहलत का। उनके जाने के बाद जो खला पैदा हुआ है ये कैसे फ़िल होगा, जो तहरीक है, तहरीक आज़ादी कश्मीर है, इस पर क्या असरात होंगे, और जो शख्सियत थी सैयद अली गिलानी साहब की, क्या उसके पैरेलल कोई शख्सियत अब मौजूद है, कोई लीडर मौजूद है कि जो कश्मीर कॉज को, कश्मीर की तहरीक को आगे लेकर जाएगा। इसके अलावा प्रोग्राम में कुछ ज़िक्र करेंगे गाड़ियों की कीमतों से मुताल्लिक, और जो गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनियाँ हैं वो कैसे अवाम का सरमाया माल करती हैं, गाड़ियाँ बनाती हैं और फिर अवाम के साथ ही ताख़ीर की जाती है उनको गाड़ियाँ डिलीवर करने में। डॉक्टर अमजद साकिब साहब को अवार्ड दिया गया। एशिया का ये सबसे बड़ा अवार्ड है और एशिया के नोबेल इनाम के बराबर इसको कहा जा रहा है। उनकी खिदमात क्या हैं, इससे मुताल्लिक भी आज के प्रोग्राम में ज़िक्र करेंगे हारून साहब। शुरू में प्रोग्राम के आगाज़ में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट कराची में एक बहुत बड़ा जलसा हुआ था और जलसे के वक्त मौलाना ने कहा था जी इस्लामाबाद का रुख करेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने कराची में कौमी हुकूमत की तजवीज़ दी थी, कुछ आप दीदा भी हुए थे, और फिर अगले दिन उन्होंने कहा कि हम 2023 में शफ़ाफ़ इंतखाबात चाहते हैं। ये माजरा क्या है, ये PDM की गुत्थी क्या है, नून लीग की गुत्थी क्या है, क्या ये सब उलझे हुए हैं या अपना अपना मकसद समझते हैं? नहीं, वो तो सियासतदान बिजनेसमैन की तरह होता है ना, अपना अपना फ़ायदा सोचता है ना, और PDM में कोई वहदत फ़िक्र नहीं है। मौला ने कहा कि कारवां निकालेंगे और इस्लामाबाद जाएंगे तो जाली हुकूमत का ख़ात्मा करेगा। अगले दिन ही उन्होंने कह दिया कि न मफाहमत चाहते हैं न मज़ामत चाहते हैं। इसका तर्जुमा यह है कि बस इक़्तिदार चाहते हैं, और अगर हो जाए कौमी हुकूमत बन जाए तो नथिंग लाइक दैट, उन्होंने कोशिश करें कौमी हुकूमत बन जाए। कौमी हुकूमत इमरान खान के साथ नहीं, कौमी हुकूमत माइनस इमरान खान। ये अजीब कौमी हुकूमत होगी जो इलेक्टेड हुकूमत को हटा के बनेगी। वो कह रहे थे पीपल्स पार्टी से और MQM से कि हमसे मिल जाओ। उनका हदफ देखिए, नवाज शरीफ का हदफ भी वही है इक़्तिदार मिले, उनका हदफ भी वही है इक़्तिदार मिले, और दोनों में इस बात पे अंडरस्टैंडिंग है कि भाई इक़्तिदार ही हासिल करना है, बाकी कुछ नहीं करना। तो लेकिन ये है कि वो ये एक ब्लैकमेलिंग पे लगा रहता है, एक में नसमाजत पे लगा रहता है। बैड कॉप गुड कॉप। आप वो क्लीशे इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत है। वो मतलब ये है कि अपना उन्होंने सबटाज कर दिया कश्मीर के धरने को भी। उन्होंने कहा जी धरना देंगे, उन्होंने कहा कहते धंधली हुई है, लाओ सबूत लाओ। वो जनरलों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। ये है खेल बड़ा बारीक कि काम ये भी यही करना चाहते हैं कि इक़्तिदार मिल जाए, वो भी वही करना चाहते हैं इक़्तिदार मिल जाए। नाउ उसका सबसे बड़ा मज़र ये है कि अली गिलानी जैसा आदमी चला गया। ऐसे लोग जब उठ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि ज़मीन खाली हो गई, कुछ बचा ही नहीं है ज़मीन पे। और ये बात ठीक है कि मॉरल अथॉरिटी के एतबार से उसका पैरेलल पूरी रूह ज़मीन पे नहीं था। नवाज शरीफ साहब ने ताज़ीती बयान नहीं दिया। क्या रीज़न हो सकता है? उनकी साहबजादी ने नहीं दी। भाई प्रो इंडिया है वो, मोदी मरे और मैं देखता हूँ कैसे ताज़ीती बयान नहीं देता वो। फर्ज कीजिए साहबजादी ने दिया हारून साहब, नवाज शरीफ ने वो ऐसे दिया हो, क्या बयान दिया। नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के कायदे इनकलाब बनते हैं, उन पर किताब लिखी कायदे आज़म सानी। और अली गिलानी जो सबसे बड़ा पाकिस्तानी है कायदे आज़म के बाद, जिसमें वो अखलाकी औसाफ हैं जो इकबाल ने टीपू के बारे में कहा था कि एक मुसलमान के तमाम आला अखलाकी औसाफ टीपू में जमा हो गए थे, या ये बात सलाउद्दीन अय्यूबी के बारे में कही जाती। तमाम आला अखलाकी औसाफ एक सियासतदान के अली गिलानी में जमा हो गए थे। एक आदमी जो जिसने कभी झूठ नहीं बोला, एक आदमी जिसने कभी वादा खिलाफी नहीं की, एक आदमी जिसने कभी बच नहीं किया, एक आदमी जिसने कभी खुफिया लेन देन नहीं किया, जो एक सियासी पार्टी से वाबस्ता होने के बावजूद, एक नज़रिए से वाबस्ता होने के बावजूद जो पाकिस्तान में नाकाम रहा है,
وہ ایک غیر متنازع لیڈر بنا، ان پیرلل ہیرو، اس پہ تعزیتی بیان نہیں دیا۔ ہارون صاحب گیلانی صاحب کی شخصیت پہ ان کے جانے سے جو خلا پیدا ہوا اس پہ بات کریں گے، لیکن یہ جو سیاسی پہلو ہے، آپ نے نواز شریف صاحب کا ذکر کیا، کراچی کے جلسے کی اگر ہم بات کریں، ایک الجھاؤ تو نظر آ رہا ہے پی ڈی ایم۔ الجھاؤ کیا، تضاد ہے صاحب، تضاد ہے۔ وہ تحریک چلانا چاہتے ہیں، مولانا فضل الرحمان عمران خان کو اٹھا کے پھینکنا چاہتے ہیں۔ نواز شریف کہتے ہیں ہمیں اس سے غرض نہیں ہے عمران خان سے، مطلب اس کی حکومت تو جائے، ہم آئے اور لوٹ مار شروع کریں۔ بھائی پلے سے روٹی کھانی پڑ رہی ہے۔ شیخ رشید کا ایک فقرہ آپ کو یاد ہے کہ جب بھی گھر سے کھانا کھایا حرام ہی کھایا، مطلب اس کو حرام میں سمجھتا ہوں۔ انہوں نے گھر سے کھانا تو نہیں نہ کھا سکتے، جب یہ لندن میں ہیں نواز شریف صاحب، تو لندن میں بھی کھانا ان کا دوسرے لوگ فراہم کرتے ہیں۔ یہاں کھوکر بردرز کہتے تھے کہ ہم 1 لاکھ روپے روزانہ دیتے ہیں، افضل کھوکر کہتا تھا ان کے انٹرٹینمنٹ کے لیے جو رائے ونڈ میں لوگ آتے ہیں۔ 4 گھر چیف منسٹر ہاؤس قرار دیے گئے، ان کی بیگمات اور نواز شریف کا گھر، ٹھیک ہے۔ تو بھائی کاروبار ہے ایک سیاست کا، اور اس میں جو ہے وہ پیپل پارٹی کو کیا پڑی ہے جی کہ ان کے ساتھ سب سمجھوتا کرے، ہم کو کیا پڑی ہے۔ اچھا، اب وہ صدر صاحب بیان دیتے ہیں، اگلے دن ایک نہایت نچلی، اس کے مقابلے میں نہایت نچلی سطح کی لیڈر مریم اورنگزیب کہتی ہیں یہ ان کا ذاتی بیان ہے پارٹی صدر کو۔ جیسے میں دفتر میں کہہ دوں کہ دفتر کا چیف ایگزیکٹو اور فلاں، یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے جی، میں پالیسی طے کروں گا۔ وہ نہیں کر رہے، ان کی کیا ضرورت ہے کہ وہ اس کو ٹوکے۔ کہ نواز شریف کا موقف تھا تاکہ ان کے موقف کو غلط ثابت کیا جائے اور توجہ دلائی جائے، سودا مجھ سے کرنا ہے آپ نے، اور میں وہ ہوں کہ مودی کو اگر پاؤں میں کانٹا چپ جائے تو اس کی خیریت پوچھوں گا۔ ایسے ہاتھ پکڑا ہوا تھا اس کا، مودی کا اور اس کا حامد کرزئی کا، مگر علی گیلانی کے مرنے کا اسے کوئی افسوس نہیں ہے۔ وہ اس کو کہتے ہیں خارجی، اس کے لیے مذہبی اصطلاح ہے خارجی، نکل گیا وہ پاکستان کی قوم میں سے۔ علی گیلانی کی موت پہ ایک CIA کے زیر اثر اخبار کے سوا ہر شخص نے ماتم کیا علی گیلانی کا۔ نواز شریف جو کہتے ہیں کہ یہ وطن تمہارا ہے، ہم ہیں خواہ اس میں، یہ ان کی بے بسی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کیا وہ بے بسی کے یہ فراڈ ہے، نوسر بازی ہے، یہ شبدہ بازی ہے۔ نواز شریف 5 سال وزیر اعلیٰ رہے، 10 سال وزیر اعظم رہے، کھربوں روپے کمائے، $200 ملین انہوں نے موٹر وے میں کمیشن لیا، اس کا 100 کلومیٹر فاصلہ ہی بڑھا دیا۔ اور بھائی یہاں سے پنڈی کا فاصلہ 290 کلومیٹر ہے۔ آپ ملتان جاتے ہیں نا، ملتان 6 گھنٹے میں ہم جایا کرتے، موٹر وے بنی 3 گھنٹے کی ہو گئی۔ یہ جی موٹر وے بنی ہے، اس پہ اتنا ہی وقت لگتا ہے جتنا GT روڈ پہ لگتا ہے۔ GT روڈ سے تو فاصلہ 250 کلومیٹر ہے۔ مطلب بینک اپنے دوستوں کو دے دیے، کبھی کبھی اپنا حکمران نے بھی بزنس کیا ہے، تھانوں میں کھول دیں، ریسٹورنٹ کھول دیں، کینٹین کھول دیں، SP آفس میں بھی کھول دیں، DIG آفس میں بھی کھول دیں، ڈپٹی کمشنر بھی ہے، 2 گھنٹے اپنا کاروبار کر لیا کرے۔ اور وہ کھربوں روپے کما کے، اور دولت ان کے انبار جمع ہے برطانیہ میں، $800 ملین کی انہوں نے بگننگ کی تھی انویسٹمنٹ کی، جب وہ تھے، یہ خبر پاناما سے بہت پہلے میں نے دی تھی، $800 ملین کے، جس پہ شہباز شریف نے میرے ساتھ میٹنگ کی تھی۔ اب مانا تھا کہ پیسے بھیجیں، مگر یہ کہا $30-40 ملین بھیجیں۔ وہ خام خواہ میں شامل ہے، خام خواہ میں تو شامل ہیں عام پاکستانی 70-75%۔ بہرحال یہ وہ کہہ رہے ہیں ہارون صاحب کہ ہمیں خام خواہ اس میں، وہ کچھ بھی کہے، وہ یہ کہے کہ میں فرشتہ ہوں، ہمیں اس بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا، جو کہتا ہے وہ یہی کہتا ہے میں فرشتہ ہوں۔ کیا یہ وہی شخص نہیں ہے جو کہتا تھا میں ضیاء الحق کمیشن پورا کروں گا؟ جی وہی تو ضیاء الحق فوجی حکمران نہیں تھا، ارتقا ہو گیا نا، ارتقائی عمل جو ہے، ارتقا نہیں ہوا، نوسر بازی ہوئی، شعبدہ بازی ہوئی، ارتقا اس کو نہیں کہتے۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ تبدیلی، ارتقا مثلا گیلانی میں ہوا ارتقا، جی، کہ وہ مسلح جدوجہد سے سیاسی جدوجہد کے، اسے ارتقا کہتے ہیں، مقصد وہی رہا۔ جی، کریکٹر، ان کا کوئی کریکٹر ہے؟ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ تبدیلی بٹن دبانے سے نہیں آ جائے گی، پہلے بھی انہوں نے یہ بات کی تھی، 3 سال ہو گئے ہیں۔ تبدیلی لحاف اوڑھ کر سونے سے بھی نہیں آتی،
عمران خان صاحب کی پارٹی میں وہی لوگ ہیں جو دوسری پارٹیوں میں تھے, وہی پالیسیاں ہیں, اب تھوڑے سے فرق کے ساتھ, ایک فرق کے سوا کہ بہت ذاتی طور پہ پیسے نہیں بنا رہے, کرپشن کا وہی لیول ہے. عثمان بزدار جیسے ہمیں لیڈر, عثمان بزدار انقلاب لائے گا؟ یہ تو ایسی بات ہے کہ آپ ڈاکٹر عبد القدیر کو ہٹا کے تو اپنا بنا دیتے ڈاکٹر فردوس عاشق امان کو اٹامک انرجی کمیشن کا چیئرمین. او فردوس, آپ ہمیں بزدار دیتے ہیں, آپ ہمیں محمود خان دیتے ہیں, آپ ہمیں فیصل بابڈا دیتے ہیں اور کہتے ہیں تبدیلی یس تبدیلی بٹن دبانے سے نہیں آتی, ارتقا ہوتا ہے بتدریج, اینٹ پہ اینٹ رکھی جاتی ہے تو مکان بنتا ہے. یہ دعوے آپ نے کیے تھے کہ 100 دن میں کرپشن ختم ہو جائے گی اور 100 دن کے بعد 90 دن میں کرپشن ختم ہو جائے گی. یہ دعوے آپ نے کیے تھے پھر کہ 6 مہینے میں ہو جائے گا. ہم نے تو کبھی نہیں کہا. ہم تو سونامی اور انقلاب اس وقت بھی آپ کو منع کرتے تھے. کم بھی نہیں ہوئی ہارون صاحب, کم بھی نہیں ہوئی, کرپشن بڑھ گئی ہے, اینڈ یو نو اٹ. تو ابھی ٹائم تو لگے گا نا, تبدیلی کوئی آسان کام 3-4 ہزار سال. اچھا نہیں تبدیلی آئی کون سی ہے؟ نہیں ٹائم لگے گا. کون سی تبدیلی آئی؟ نہیں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہارون صاحب, کیا تبدیلی ٹائم کس چیز میں لگے گا؟ ایک آدمی اپنے گھر لیٹا ہوا رضائی لے کے جی, اور 2 قدم وہ چلا نہیں جی, وہ کہتا ہے میں جلدی نہیں پہنچ سکتا. تبدیلی تو نہیں آئی ہے سر. کرپشن کا بازار گرم ہے, اس میں کوئی شک نہیں. کرپشن کا بازار گرم ہے, ابن الوقت اقتدار میں ہے جی. تو سا میں دیکھے تو صحیح کیا ہو رہا ہے. 77 بلین روپیز ایک کانسٹیچوئنسی کے لیے, اور باقی شہروں میں خاک اڑتی ہے. وہ اس نے میر انیس کو کسی نے چڑھایا, وہ ان کے ہم اثر ایک شاعر تھے, فوت ہو گئے, تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کے جنازے پہ نہیں گئے. انہوں نے کہا بھائی اطلاع ہی نہیں تھی, 3 دن بعض اوقات بارش ہوتی ہے, پنڈی میں 3 دن بارش ہوتی رہتی ہے, تو اس زمانے میں ٹیلی فون تو نہیں ہوتے تھے. انہوں نے کہا اطلاع نہیں ہوئی, بہت نہایت شائستہ آدمی تھے. پھر دوسرا آدمی آیا, وہ لکھنؤ والوں کا مزاج یہی ہے, چڑھاتے ہیں. تیسرا آیا, چوتھا آیا, 5واں آیا, چھٹا آیا, کئی دن گزر گئے, چھیڑ رہے. ایک نے کہا وہ آپ کے استاد بھی تھے. انہوں نے کہا جی ہاں, میرے ابا نے کچھ غزلیں انہیں دکھائی تھی. نہایت شرافت سے کہا کہ میرے والد گرامی نے جب ہم آباد سے آئے تھے غزلیں دکھائی تھی. انہوں نے کہا کہ خیر مگر ان کی شاعری کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا شاعری تو خیر مگر دل میں خاک اڑتی تھی. مطلب وہ سوز و گداز نہیں تھا جو ایک شاعر میں, اور ٹھیک کہا تھا. بات یہ ہے کہ باقی جگہ خاک اڑ رہی ہے. میں ابھی گیا ہوں سرگودے کے دیہات میں, تو کہیں سڑکیں ہیں ایسی جس کو سڑک نہیں کہا جا سکتا, آپ اس سے گزر نہیں سکتے, آپ کو 5 کلومیٹر کا چکر کاٹ کے جانا پڑتا ہے. اور وہ بھی CNW کا سیکرٹری اتفاق سے ایک بہتر آدمی ہے, تو جو بن رہی ہیں وہ اچھی بن رہی ہیں, ورنہ کیا ہے, ورنہ وہی ٹھیکیداری نظام ہے, وہی لوٹ مار ہے. کیا ہے وہ اس کا جالب کا کہ ہر بلاول ہے دیس کا مقروض, پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے. وہی حال دن پھرے ہیں وزیروں کے, دن پھرے ہیں فقط وزیروں کے. وزیر ہی مزے کر رہے ہیں نا. ہارون صاحب یہ تو خیر یہ پنجاب کے حالات ہیں, KPK میں بھی حالات, ماں سوائے ہیلتھ سیکٹر کے, وہ جو کارڈ شارڈ آیا اس کے علاوہ کوئی حالات اتنے بہتر نہیں ہیں. صحیح, آپ نے ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا. ہیلتھ سیکٹر میں اچھے ہیں, کورونا سے فائٹ کیا ہے جی, لیکن تعلیمی اداروں میں خاک اڑتی ہے جی, یونیورسٹیوں میں خاک اڑتی ہے, کوئی بہتری نہیں. ہسپتالوں کا وہی عالم ہے, مریض اسی طرح سے سکتے ہیں, ہر بیڈ پہ اسی طرح 2-2 3-3 مریض پڑے ہوئے. ڈاکٹر ویسے ہی بے رحم ہے, سول سروس اس سے بھی نکمی اور ناکارہ ہو گئی, پولیس اس سے زیادہ غلیظ ہو گئی, FBR اس سے زیادہ تباہ ہو گیا. FBR میں 6ٹھا چیئرمین آیا ہے سر. 6ٹھا کا 12واں آ جائے گا. اب پالیسی کا تسلسل نہیں ہے, یہ وجہ کیا ہے, یہ ایک علیحدہ بحث ہے. کشمیر پہ ذرا مردم شناسی نے ان کو پتہ ہی نہیں. ٹھیک ہے, کچھ تنظیمی مسائل پہ بھی آ جاتے ہیں نا PTI کے. یہ تنویر الیاس صاحب کا کیا مسئلہ ہے؟ ان کے تنویر الیاس صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ میری جیب میں 5 ارب روپے آیا تو مجھے وزیر اعظم ہونا چاہیے جی. تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ ایک جہانگیر ترین بھی تھا, ہے جی, ایک علیم خان بھی تھا,
تو خان صاحب آنکھیں تو ماتھے پہ رکھنے میں کوئی دیر تھوڑی لگاتے ہیں. اس کا 7-8 آدمیوں کا ایک فارورڈ بلاک اس نے بنایا ہوا ہے, وہاں تو فارورڈ بلاک بنتے ہیں نا. دیکھیے فاروق حیدر کے خلاف پرویز رشید نے تحریک عدم اعتماد کے لیے بڑی کوشش کی, کیونکہ وہ فاروق حیدر اس طرح کا آدمی نہیں ہے کہ پرویز رشید اس نے فون کر کے کہا کہ فلاں خاتون کو ایم بنا دے. میاں صاحب نے کہا, اس نے کہا میاں صاحب کو میرے ٹیلی فون نمبر کا نہیں پتا, میاں صاحب مجھے حکم دے, میرے لیڈر ہیں. پرویز رشید صاحب چونکہ موقع سے فائدہ اٹھانے کا کوئی ہاتھ سے نہیں جانے دیتے, اور یہ شاہ محمود قریشی اور پرویز رشید کے مشترکہ خصوصیت ہے کہ فلاں خاتون کا ایم بنا دیا جائے, فلاں آدمی کو فلاں کو ٹکٹ دے دیا جائے, فلاں. ہاں جی, ایک جیسے سازشی ہیں. پرویز رشید سے جان چھوٹی ہے تو ادھر شاہ محمود موجود ہے, ملتان میں ویسی سازشیں کرتا ہے. تو اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے لیے کوشش کرے. تنویر الیاس وہی کوشش کرے گا اگر اسے موقع ملا. نیازی کے خلاف, وزیر اعظم کے خلاف, اور کس کے خلاف کرے گا؟ تو یہ نہیں, آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ کشمیر میں ابھی پھر سے کوئی ہلچل ہو جائے گی اور یہ سارے اگر اسے موقع ملا, کیونکہ وہ سینئر وزیر کیا ہوتا ہے؟ سینئر وزیر ایک وزیر ہوتا ہے. جیسے نہیں آپ لوگ لکھ دیتے سینئر تجزیہ کار, وہ سینئر کیا ہوتا ہے؟ وہ تجزیہ کار ہوتا ہے. سینئر شاعر کیا ہوتا ہے؟ وہ شاعر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. ان کے تو چاہنے والے جو صحافی تنویر الیاس صاحب کے چاہنے والے, وہ تو سینئر موسٹ وزیر لکھ رہے ہیں. اب نہیں, سینئر موسٹ کیا, اس کو ایک عظیم سینئر موسٹ 2-4 ایڈجیکٹو. یہ مولویوں کے نہیں دیکھتے آپ, شیخ المشائخ, زبدۃ العلماء, فلاں فلاں. ہیں جی, تو اپنا جو ہے جو آئنسٹائن کے ساتھ کبھی آپ نے کوئی لقب دیکھا؟ نہیں, ناٹ ایٹ آل. جو یہ ان کو کیا کہتے تھے اپنا, ان کو ادراہ اکرام کہہ دیتے تھے فاروق حضرت عمر کو, کہ بھئی یہ امتیاز کرتے ہیں سچ اور جھوٹ میں, جی, غلط اور صحیح میں. راجہ فاروق حیدر صاحب جو ہیں, سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر, ابھی ان کی پارٹی کے اندر پوزیشن کیا ہے؟ کیا حالات؟ پارٹی میں پوزیشن یہ ہے, یہ پہلے بھی نہیں ان کو بنانا چاہتے تھے نواز شریف صاحب. جی, مجھ سے ایک مسلم لیگ لیڈر نے پوچھا کس کو بنائے, میں نے کہا جو پاپولر ہے. اس میں پوچھنے کی کون سی بات ہے؟ ایک دفعہ عمران خان صاحب نے مجھے پوچھا, الیکشن جیت چکے تھے, وہ کاڑا میں کس کو ٹکٹ دیں؟ میں نے کہا بھائی جو پاپولر ہے, سروے کرائیں. اس میں فلسفیانہ بحث کہاں سے در آتی ہے؟ میں نے کہا فاروق حیدر نوجوانوں کا ہیرو ہے, وہ اب تھا, اب نہیں ہے. جی, اس وقت تک اس پہ کوئی داغ دھبا نہیں تھا. اب الزامات ہیں, صحیح ہے غلط, اللہ وہ تو تحقیقات سے ہی پتہ چلتا ہے نا. اب اس پہ الزامات ہیں, پھر الیکشن ہار گئے, اور ناکامی سے بدتر تو کوئی چیز نہیں دنیا میں, ناکامی کا تو کوئی وارث نہیں ہوتا. تو اب ان کے خلاف بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی, پیپلز پارٹی ابھی تک جمی جڑی ہے, بلکہ اتنی جمی جڑی ہے کہ وہ وزیر اعظم کی بیگم کا ہار چوری کرنے والے ایک صاحب نہیں گیلانی رہتے ملتان میں, ان کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے. پیپلز پارٹی والے ایک برادری ہیں, یہ ایک دوسرے سے کبھی الگ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے ہارون صاحب, ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ ذکر کریں گے افغانستان کے جو حالات ہیں, جو تبدیلی آ رہی ہے, جو انہوں نے حکومت کی اناؤنسمنٹ کی ہے, اس میں بھی التوا ہے. اب باضابطہ طور پہ حکومت جو ہے وہ کچھ دنوں کے بعد اناؤنس کی جائے گی. اس تاخیر کی وجہ کیا ہے, بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب افغانستان کے معاملے پہ بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک پروگرام میں ذکر کیا جنرل بلال صاحب سے متعلق. آپ نے کہا کہ انہوں نے دہشت گردوں کو مارا. ایک کامن جو سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیسے لوگوں کو مار دیا. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا یہ وضاحت کر دیں کہ کیسے انہوں نے جو لوگ مارے وہ کیا ماورائے عدالت تھے یا بنیادی ریزن کیا تھی, وضاحت ذرا اس کی کر دیں. انہوں نے ٹیررسٹوں کو مارا. اگر ماورائے عدالت کوئی واقعہ ہوا ہوتا تو کوئی عدالت میں نہ چلا جاتا, کوئی اخبار میں مضمون لکھتا. تو جو لوگ قتل ہوئے وہ ٹیررسٹ سے, دیکھیں ڈاکٹر شعیب سڈل نے جب کارروائی کی تھی جی, ایک واقعہ ہو گیا تھا کہ 4 آدمی اسلام آباد میں کہا جاتا تھا کہ لا کر مار ڈالے گئے,
تو انہوں نے کہا عدالت میں، آپ کو پتہ ہے نا ان کو گرفتار کر لیا گیا، نظر بند کر دیا تھا، انہوں نے عدالت میں وکیل بھی نہیں کیا، he was absolutely clear. انہوں نے کہا میں نے ٹیررسٹوں کو مارا، اگر اس کے سوا کوئی شخص قتل کیا ہے تو وہ جس نے قتل کیا اس سے پوچھا جائے. جی وہ جنرل نذیر اللہ بابر پہ الزام لگایا جاتا تھا، کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ٹیررسٹ ہی. جی جنرل بلال ایک نہایت ذمہ دار، اور جب تاریخ لکھی جائے گی تو یہ لکھا جائے گا کہ کراچی کو انہوں نے ٹیررزم سے نجات دلائی. ان سے پہلوں نے بھی کام کیا، جی لیکن سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ان کا ہے. تو کوئی شکایت ان سے یہ کبھی نہیں کی گئی. مجھے یاد ہے کہ میں نے جنرل کیانی صاحب سے پوچھا، ان کے بارے میں کبھی کوئی شکایت نہیں کی گئی. جی میں نے جنرل کیانی صاحب سے پوچھا وہ چیف بنیں گے، اپنا پروموٹ ہوں گے؟ انہوں نے کہا وہ نہیں ہوگا تو ہوگا کون. اچھا صحیح ہے، ٹھیک ہے. اچھا ہارون صاحب، افغانستان انہوں نے کبھی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی. ہی واز اے ویری ویری ہارڈ ورکنگ پرسن. 8 بجے وہ دفتر میں ہوتے تھے جی اور رات کو 1 بجے کام کر رہے ہوتے تھے. میں اس وقت ریگولرلی کراچی جاتا تھا، اور مطلب پرانے تعلق کے باوجود جب وہ ینگ آفیسر سے اس وقت سے میں انہیں جانتا تھا تو ان سے ملاقات مشکل ہوتی تھی، باوجود اس کے کہ ان کے خاندان سے میرے مراسم تھے. مجھے تو صرف یہی پوچھنا ہوتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے شہر میں، ٹھیک ہے. ٹیررزم کے بارے میں. افغانستان ایک تو التوا جو ہے اب مؤخر حال، حکومت سازی جو ہے اس کا اعلان نہیں کیا گیا. ریزن کیا ہے؟ اشرف غنی کی باقیات سمیٹنے میں، انتظامات کو کچھ لائن اپ کرنے میں وقت لگ رہا ہے، یا عموماً جو ہوتا ہے کہ جب اقتدار آ رہا ہوتا ہے تو اختلاف بھی بن جاتے ہیں؟ نہیں، کئی پہلو ہو سکتے ہیں نا، ہم بہت ڈیٹیل سے واقف نہیں ہیں. بات یہ ہے انہیں تو ابھی کابل میں داخل ہی نہیں ہونا تھا. دیکھیے دوحہ مذاکرات کے پیپرز کبھی چھپیں گے، جی اس میں کچھ مذاکرات، کچھ معاہدہ خفیہ بھی ہے. ایگزیکٹلی. اس میں سے ایک یہ بات جو منظر عام پہ آئی ہے وہ یہ ہے، اس لیے کہ رفتہ رفتہ چیزیں لیک ہوتی ہیں. 6 مہینے تو انہیں داخل ہی نہیں ہونا تھا. وہ تو صوبوں پہ بھی نہیں قبضہ کر رہے تھے. وہ تو اشرف غنی بھاگ گیا تو پھر خلا تو نہیں رہ سکتا نا. جی اس لیے حکومت کی دوسری بات یہ ہے کہ حکومت میں پارٹیوں میں گروپ ہوتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ گروپ وہ پاکستان کی طرح ہوں یا انڈیا کی طرح ہوں. ہر ملک کا اپنا ایک ماحول ہوتا ہے، اس میں پسند ناپسند تو کم از کم ہو سکتی ہے نا کہ یہ بیٹر ایڈمنسٹریٹر ہوگا، یہ بیٹر ہوگا. تو اس میں ظاہر ہے وقت لگے گا، اور اچھا کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ایک آدمی کو بنا دیں اور کل اختلافات شروع ہو جائیں. انہوں نے کچھ عہدے تو دے دیے جس میں کوئی اختلاف، ستانک زئی کو وزیر خارجہ بنا دیا، کچھ گورنر بنا دیا، کسی کو کچھ وزیر تعلیم لگا دیا، کچھ اور. جی یعنی اس پہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. ایک نظریاتی گروہ کو اپنے اندر ہم آہنگی برقرار رکھنے کے لیے فیصلے میں تھوڑی سی تاخیر ہو جائے، زیادہ تاخیر نہ ہو، تو ممکن ہے ملا عبدالغنی برادر پہ اتفاق رائے نہ ہو، ملا برادر پہ اتفاق رائے نہ ہو اور کسی اور پہ اتفاق رائے ہو جائے. لیکن وہ ایسا لگتا ہے کہ ایران جیسا سسٹم ہوگا کہ وہ جہاں جیسے وہاں ایک سپریم لیڈر ہے تو ملا ہیبت اللہ جو ہیں وہ سپریم لیڈر ہوں گے. لیکن اصل خبر کی بات تو آپ نے پوچھی نہیں کہ وہ پنجشیر میں کیا ہو رہا ہے. نہیں میں اس طرف آ رہا تھا. پہلے میں ذرا ان کا جو طرز حکومت ہے وہ کیا ہوگا اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا. اور ان سے پنجشیر میں اطلاعات جو رپورٹ ہو رہی ہیں، عالمی میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ طالبان نے وہاں پہ کنٹرول کر لیا ہے خاصی حد تک. لیکن یہ مزاحمت سے ہی معاملات اس طرف ہی کیوں جا رہے ہیں، اور بالخصوص پاکستان کے کردار کی خاصی بات کی جا رہی ہے. مزاحمت تو کوئی نہیں ہو رہی سر. پھر بھی دیکھیں وہ پہلا دور تو ان کا مذاکرات کا ناکام ہوا ہے نا. اب اس کے بعد ہی تو طالبان کی پیش قدمی ہو رہی ہے. پہلے دور کو بھول جائیں. جی اب جب سورج چڑھ آئے تو رات کا کیا مذکور ہے. وہ ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ بائی آل مینز وہ فتح حاصل کر چکے ہیں. وہ کنسالیڈیٹ کرنے میں 6 گھنٹے لگتے ہیں یا 6 دن لگتے ہیں یا 6 ہفتے، آئی ڈونٹ نو. جل بھی چکے پروانے، ہو بھی چکے رسوائی، اب خاک اڑانے کو بیٹھے ہیں تماشائی. امراللہ صالح نے کیا کہا تھا؟ میں جان دے دوں گا. وہ سنا فرار ہو گیا. وہ کہاں ہے؟ فرار ہو گیا. وہ کہہ رہا ہے بجلی نہیں، انٹرنیٹ نہیں ہے. او بھائی صاحب بجلی انٹرنیٹ نہیں ہے تو آگے میسیجز کیسے آ رہے ہیں؟ وہ بھاگ گیا ہے اور موسٹ پروبیبلی ہی از ان تاجکستان. جی ٹھیک ہے.
بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا۔ تاجکستان سے اسلحی مدد مل رہی تھی، آبویسلی انڈیا بھی کر رہا ہوگا اور بھی کر رہے ہوں گے، ہم وی کین گیس کون کون کر رہا ہوگا ماضی کی۔ لیکن پنشیر جو ہے ایک تو وہ اس کے بہت سے حصوں میں داخل ہو چکے ہیں۔ پاکستانی حکومت اسٹیبلشمنٹ نے بہت کوشش کی صلح کی، اور کرنی چاہیے، اور اب بھی کرنی چاہیے۔ اب بھی اگر کوئی مسالت ہو فائنلی، آخر میں کیا ہوتا ہے؟ آخر میں بات چیت ہی ہوتی ہے نا۔ افغانستان میں کبھی کوئی مضبوط مرکزی حکومت نہیں ہوگی، اگر کوئی بنائے گا تو حماقت کرے گا۔ علاقائی جو خود مختاری ہے وہاں پہ قبائلی انداز کی ہے، مختلف ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور وہ جو علاقائی خود مختاری ہمیشہ دانا لوگوں کا کام ہے۔ عثمان بزدار جیسے لوگوں کو وزیر اعلیٰ بنانا جن کو مرکز سے ریموٹ کنٹرول کیا جائے، یہ دانا لوگوں کا کام نہیں ہے۔ قدیم عہد میں بھی گورنر با اختیار ہوتے تھے، جی ٹھیک ہے۔ آپ نے ہارون صاحب وہ دیکھیے خود مختاری تو ہوگی، بلکہ عبداللہ حکمت یار کرزئی کے لوگ بھی حکومت میں شامل کیے جائیں گے۔ دیکھیں ان لیڈروں کو یہ زیبا نہیں ہے، وہ جو لوگ منصب صدارت پہ رہ چکے ہیں، اور حکمت یار دیر واز اے ٹائم کے افغانستان کا سب سے پاپولر لیڈر تھا، لیکن ان کے لوگ شامل کیے جائیں گے۔ پھر ہزارہ جات، ترکمان، تاجک، نورستانی، سب قومیتوں کو حصہ دیا جائے۔ خواتین کے حوالے سے کیا ہوگا؟ خواتین کے حوالے سے ایسا لگتا ہے کہ اب تو ایرانی ماڈل کے قریب جب وہ جا رہے ہیں۔ باقی ایک سادہ سا سوال ہے، وہ ترک صدر تھے، کیا ان کا نام میں بھول گیا، تو مجیب الرحمن شامی اور سیدہ عابدہ حسین بیٹھی تھیں، تو گفتگو یہ ہو رہی تھی، تو وہ اسکارف کی بحث ہوتی رہتی تھی نا، تو انہوں نے سیدہ عابدہ حسین نے کہا کہ یہ میرے سر پہ اسکارف پہنانا چاہتے ہیں، مجیب شامی کی طرف اشارہ کر کے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں آپ کو اسکارف نہیں پہننا چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ جو پہننا چاہے وہ پہن لے، یہ تو آپ کی مرضی ہے نا جی۔ تو میرا خیال ہے کہ ایرانی ماڈل کے قریب جا رہے ہیں کہ بھائی سر ڈھانپ لیں۔ مطلب پہلے بھی مجاہدین جب گئے تھے نا، اب انہوں نے بھی سیکھا، پہلے تو یہ بہت سخت تھے کہ انہوں نے کہا کیا کیا تھا، ایک انہوں نے ایرانیوں کی طرح کہا نکٹائی نہ پہنیں، جسے وہ سمبل سمجھتے ہیں اس کا برطانیہ کا، جو بات صحیح نہیں ہے ویسے، ٹائی ترکوں کی ایجاد۔ یہ امریکہ بطور سپر پاور کتنا کمزور ہوا ہے، اور بہت ابھی اس کے بہت پہلو ہیں۔ ہم دیکھیں جو اس نے یہ کہہ دیا نا ذبیح اللہ مجاہد نے کہ چین کی سرمایہ کاری کو ویلکم کرتے ہیں، تو جواب مل گیا نا، وہ جو ساسے منجمد کیے تھے۔ جرمنی کل کہہ رہا تھا کہ اگر شریعت نافذ کی تو پیسے نہیں دیں گے، اب $500 ملین دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہالینڈ، جرمنی اور برطانیہ کے وزرائے خارجہ یہاں آئے، چیف سے ملے، وزیر اعظم سے ملے، چیف سے ملے، وزیر خارجہ سے ملے۔ امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم وہ انگیج ہیں ان کے ساتھ، یورپی یونین انگیجڈ ہے، برطانیہ انگیجڈ ہے۔ طالبان کو تسلیم کر لیا جائے گا، طالبان بھی ہوش مندی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور اس سے زیادہ ہوش مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ آج کی دنیا میں نہ معیشت چل سکتی ہے، نہ سیاست چل سکتی ہے دنیا سے الگ ہو کر۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جلد ہی کچھ ممالک انہیں تسلیم کریں گے، اور پاکستان بہت حکمت کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ تنہا نہیں تسلیم کر رہا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ بہت سے ممالک ایک ساتھ تسلیم کریں۔ اب امریکہ کو خفت میں اٹھانے رہ گئی وہ سپر پاور، تو وہ تو ابھی ایک اپنا ایک اعلیٰ برٹش ملٹری آفیسر نے کہا کہ نو مور ہے سپر پاور، یعنی ابھی ان کی بالادستی اکانومی تو اب بھی ان کی بڑی ہے چین سے، یہ برابر ہوگی۔ ابلاغی کمیونیکیشن کی دنیا پہ ان کی دسترس ہے، مالیاتی اداروں میں ان کی سیاسی طور پہ ابھی وہ طاقتور ہیں، لیکن زوال کا آغاز ہو گیا۔ وہ کہا، ایرانی شاعر آیا تو اس نے کہا کہ مغل بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ تمہارا بادشاہ بڑا ہے یا ہم بڑے؟ اس نے کہا جی کیا موازنہ ہے، آپ بدر ہیں وہ ہلال ہے۔ وہ واپس گیا تو اس نے ایرانی بادشاہ نے اسے پوچھا بدبخت تو نے وہاں یہ کہہ دیا؟ اس نے کہا بدر گھٹتا جاتا ہے، ہلال بڑھتا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، ایشیا کا دور شروع ہو گیا۔
جاپان خود ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ جاپان کے اور ان کے تعلقات ہمیشہ کشیدہ رہیں گے۔ وہ جو کھیل تھا نا، امریکہ، آسٹریلیا، جاپان، اپنا انڈیا، یہ جو 4 ملک ہیں یہ مل کے دنیا کا نظام چلائیں گے، وہ کھیل ختم ہو گیا۔ صحیح۔ انڈیا اس سارے سینیریو میں، اور جو بھارتی میڈیا پہ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہم بھارتی میڈیا کے رویے میں تبدیلی آ رہی ہے جی، اب وہ انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہندو بڑا سیانہ ہے، $3 بلین کی انویسٹمنٹ کر کے اتنا شور مچا رہے تھے جیسے $100 بلین۔ وہ کیا کہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے؟ ہماری 5 گھنٹے کی انویسٹمنٹ کے برابر انویسٹمنٹ کر کے اس کے ناز کر رہے ہیں۔ 5 گھنٹے کی، ایک دن میں $30 کروڑ افغانستان میں امریکی خرچ کرتا تھا، ایک دن میں $30 کروڑ۔ ٹھیک ہے، تو وہ دوبارہ پھر سے مرسنریز ہر کہیں اویلیبل ہوتے ہیں، دوبارہ پھر سے ان سے رابطہ کریں گے، ان کو ایلور کرنے کی کوشش کریں گے، ان کو راغب کرنے کی کوشش کریں گے، ان کو مدد کی پیشکش کریں۔ آبویسلی ان کی اکانومی ہم سے تو بڑی ہے نا، لیکن ابھی تو لوگ پاکستان ہی آئیں گے۔ ان کو تسلیم کرنے میں بھی کچھ پہل کرے گا انڈیا؟ تسلیم جو اگر پالیسی شفٹ ان کا they can do anything، جو چیز انہیں سوٹ کرتی ہوگی۔ وہ چانکیہ کوٹلیا کے شاگرد ہیں، دیکھو نا، اس نے داڑھی، اور دیکھو سامنے دیکھو، داڑھی اتنی بڑی بڑھا لی۔ سیاستدان تو ایک کاروباری آدمی کی طرح ہوتا ہے، جو چیز اسے پاپولر کرتی ہے، جو چیز اسے فائدہ دیتی۔ لیکن انڈیا بہت بڑی غلطی کر چکا، یعنی انہوں نے سمجھا کہ اشرف غنی تا قیامت رہے گا۔ یہ جب جذبات، دیکھیں ساری خرابی تجزیے سے پیدا ہوتی ہے۔ جب انہوں نے سمجھا نا کہ امریکی رہیں گے تا قیامت یا ان کے پروردہ رہیں گے، تو وہ اس کا مطلب یہ تھا کہ افغانستان کو سمجھتے نہیں کہ افغانستان کتنا قدامت پسند ہے، جی، کتنا شدید قبائلی ہے، اور کسی قوم کے اجتماعی مزاج، کوئی قوم اپنے اجتماعی قوموں کا مزاج صدیوں میں بنتا ہے اور دفعتاً نہیں بدلتا، ایک ہسٹوریکل پروسیس میں بدلتا ہے۔ اشرف غنی جو چھوڑ گئے ہیں، جو انفراسٹرکچر وہاں پہ بنا ہے، جو اسکول، اسپتال، طالبان اس سے کس حد تک فائدہ اٹھائیں گے؟ اور جب 90 کی دہائی میں طالبان قابض ہوئے، کیا وہ جو چلے گئے وہ تو مطلب یہ تاریخ کا رزق ہو گئے، کوڑے دان میں پڑے ہیں۔ ہم نے اب کچھ کھانا منگوایا تھا، اب وہ کوڑے دان میں پڑا ہے۔ اشرف غنی کون ہے؟ میں اشرف غنی کی بات نہیں کر رہا، نہیں، وہ تو قصہ ختم ہو گیا، قصہ ختم ہو گیا۔ جو اس وقت وہاں پہ انفراسٹرکچر بنا گئی ان کی حکومت، وہاں پہ اسپتال ہیں، وہاں پہ اسکول ہیں، بچے، وہ امریکہ نے بنایا، اشرف غنی نے نہیں بنایا۔ امریکہ، اس سے طالبان کو خاصی ایک طرح سے سپورٹ تو ہے نا؟ نہیں، مطلب معاشرے میں سپورٹ کیا ہے؟ ان کو طالبان کو تھوڑی سپورٹ ہے، وہ تو معاشرے میں تبدیلی تو آ گئی نا۔ 39% ویمن آر وہ اسکولوں میں اور کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں، اور مردوں کی تعداد آبویسلی سے 5% ہوتا تھا ریشو۔ تبدیلی کا عمل شروع ہو گیا، لیکن کتنا وقت لے گا کہ فطری پروسیس ہے۔ یہ گندم کا کھیت ہے، اس کو اپریل میں پکنا ہے۔ ابھی گندم ہوگا ہی ہے نا، ابھی تو نہیں، ابھی تو بوئی نہیں، کہ نومبر میں بوئی جائے گی، تو وہ اپریل میں پکے گی۔ اگر کوئی یہ کوشش کرے کہ ہیٹر لگا کے تو اس کو دسمبر میں پکانے لگے، اپنا 1 ہفتہ پہلے بھی پکا لے تو وہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک نیچرل پروسیس ہے، ٹھیک ہے، اور یہ تاریخی اعتبار سے یہ اتنا پیچیدہ پروسیس ہے، اس پہ کبھی حکم لگایا ہی نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ہارون صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس تو ذکر کریں گے سید علی گیلانی کا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہارون صاحب، سید علی گیلانی صاحب 92 سال کی عمر پائی انہوں نے۔ ان کی شخصیت کے پہلو بہت سے ہیں، لیکن یہ تمام پہلو اگر یکجا کر لیے جائیں تو اس پائے کا لیڈر کیا کشمیریوں کو اب پھر سے کوئی مل سکے گا؟ کشمیریوں کو روح عالم پہ ایسا لیڈر نہیں تھا۔ سیاست دانوں میں پچھلے 300 سال میں آپ انگلیوں پہ ان لوگوں کو گن سکتے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، اپنے نظریے سے کبھی انحراف نہیں کیا، کبھی وعدہ نہیں توڑا،
کبھی ذاتی فائدہ حاصل نہیں کیا، کبھی کنفیوژن کا شکار نہیں ہوئے۔ علی گیلانی کی جو مارل اتھارٹی ہے یہ ہے خاکروبوں کا محلہ، یہ ہے احساس کمتری کی نفسیات سب کانٹیننٹ میں، صرف مسلمانوں میں نہیں، ہندوؤں میں بھی۔ اتنی بڑی مارل اتھارٹی کا آدمی تھا کہ نیلسن منڈیلا سے اس کا اگر موازنہ کیا جائے تو جو دیانتدار مورخ ہوگا وہ کہے گا کہ نیلسن منڈیلا سے زیادہ جدوجہد ہے۔ نیلسن منڈیلا ایک عظیم لیڈر ہے، اس میں شک نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس کی عظمت سے انکار کیا جائے۔ اس نے جو مفاہمت کا تصور دیا اور جس یعنی یقین کے ساتھ اور جس یکسوئی کے ساتھ اس پہ عمل کیا، وہ معمولی آدمی نہیں، تاریخ اسے یاد رکھے گی، ورنہ وہاں خانہ جنگی ہوتی، وہاں خون بہتا، وہاں نفرت پھیلتی، وہ جانتا تھا۔ اسی طرح علی گیلانی جدوجہد 72 برس، وہ تو جیل میں پڑا تھا منڈیلا، تو جیل میں تو آدمی محفوظ ہوتا ہے، ظلم ہو رہا تھا، بڑا صبر اور بڑا وقار تھا۔ یہ جو علی گیلانی جو ہے وہ تو 72 برس مقتل میں کھڑا رہا۔ جی، اتنی بڑی مارل اتھارٹی کا آدمی آج اس روئے زمین پہ موجود نہیں تھا، اور میں دہراتا ہوں نواز شریف صاحب اس بات کو ہم کبھی بھولیں گے نہیں کہ آپ کو تعزیتی بیان کی توفیق بھی نہیں ہوئی۔ جی ٹھیک ہے، اس پہ ذرا ہم مزید بات بھی کریں گے، اور بالخصوص جو بھارتی سرکار نے کیا آخری وقت میں اس کا بھی ذکر کریں گے۔ ارشاد محمود صاحب جی انفارمیشن سیکریٹری پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر میں جوائن کر چکے ہیں۔ ہارون صاحب جی ارشاد صاحب جناب، کیا کہتے ہیں آپ نے شیخ عبداللہ سے کیوں موازنہ کیا ان کا؟ شیخ اب کشمیر کے بڑے ایک پاپولر لیڈر تھے، اور شروع میں وہ ریزسٹنس لیڈر تھے، لیکن بعد میں ظاہر ہے کہ انہوں نے بے وفائی کی اور خطا کھائی۔ لیکن گیلانی صاحب جو ہے وہ بغیر کسی، میں نے یہ بھی لکھا ہارون صاحب کہ گیلانی صاحب کے پاس کوئی سرکاری اتھارٹی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کے حکم پہ کشمیر بند ہوتا تھا، کشمیر کھلتا تھا۔ خاص طور پہ کشمیر کے نوجوانوں نے ان کو آئیڈیلائز کیا، ان سے انسپائر ہوئے، اور آزادی کی تحریک میں قافلہ در قافلہ وہ شامل ہوتے گئے۔ تو دنیا میں نا گیلانی صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے بن بیلا ہے الجزائر کا، یا نیلسن منڈیلا ہے، اور اس طرح کے جو بڑے آزادی کے ہیروز ہیں پوری دنیا میں، ان میں سے ایک ہیں۔ اور سب سے جو بڑی بات ہے کہ وہ ایک، حالانکہ وہ ایک مذہبی اور خاص طور پہ سیاسی پس منظر رکھتے تھے وہ، لیکن وہ اس سب سے بالا تر ہو گئے، اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ سارے کشمیریوں کی دل کی دھڑکن اور آواز بن گئے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بہت ہی جو پڑھے لکھے، ہائیلی ایجوکیٹڈ اور لبرل اور سیکولر قسم کے کشمیری ہیں، ان میں بھی گیلانی صاحب کا بڑا احترام پایا جاتا ہے۔ مجھے مقبوضہ کشمیر بھی کئی بار جانے کا موقع ملا ہے، تو بھارت نواز جو لیڈرشپ تھی وہ بھی دل سے ان کی قدر کرتی تھی، ان کی سٹانس کی قدر کرتی تھی، ان پہ اعتراض کرتی تھی، نکتہ چینی کرتی تھی، لیکن ان کی انٹیگریٹی پہ کبھی کوئی شک نہیں کرتا تھا۔ تو گیلانی صاحب نے ان کی شخصیت کا ان کی انٹیگریٹی پہ تو کبھی کسی نے ڈاؤٹ نہیں کیا۔ ان کی شخصیت کا کون سا پہلو آپ کو بہت دلکش محسوس ہوتا ہے؟ ان میں اور بھی بہت سے کہا جاتا ہے کہ بہت غیر معمولی محاسن کے آدمی تھے، تو کون سا پہلو آپ کو زیادہ دلکش لگتا ہے؟ دیکھیے کشمیر میں اگر جب بھی آپ داخل ہوتے ہیں نا، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی فوجی بیرک میں یا کسی بڑی جیل میں آ گئے، اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ اوپن سکائی جیل ہے۔ تو وہاں ایک اتنی بے خوفی کے ساتھ اور اتنی جرت کے ساتھ بات کرنا، اپنے موقف کو دہرانا، پاکستان کی بات کرنا، اسلام کی بات کرنا، ہندوستان کو چیلنج کرنا، یہ بہت غیر معمولی وہ صفات اور خصوصیات تھی جو علی گیلانی میں تھی، جس نے ان کو باقی اپنے تمام ہم اثر لوگوں کے سے ممتاز کیا۔ دوسری بات یہ تھی کہ گیلانی صاحب جو بات سری نگر میں کہتے تھے وہی جموں میں بھی کہتے تھے، وہی سری نگر میں وہی دلی میں بھی کہتے تھے، تو وہ اپنے ایک سٹانس پہ پوری زندگی اس پہ قائم رہے۔ انیشلی اگر آپ کو پتہ ہو شاید ہو کہ ارلی 90s میں انہوں نے ہندوستان کے ساتھ بات چیت کا ایک دروازہ کھولا تھا، لیکن رفتہ رفتہ وہ اس بات پہ قائل ہو گئے کہ ہندوستان جو ہے وہ کشمیر میں بات چیت کے ذریعے مسئلے کا کوئی حل تلاش نہیں کرنے پہ آمادہ، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ اس سے کوئی وقت حاصل کیا جائے اور کشمیریوں کے آہستہ آہستہ تحریک کو کمزور کیا جائے۔ تو پھر وہ اپنے ایک سخت گیر اور بے لچک موقف پہ کھڑے ہو گئے۔ تو ان کی جو ڈیفائنس تھی ہارون صاحب، اسی نے ان کو مقبوضہ کشمیر میں تمام طبقات خاص طور پہ نوجوانوں کا لیڈر بنایا۔ لیکن آپ تو ان کو جانتے تھے نا، ان میں مثلا ان کے یہ جو پہلو ہے ان کی شخصیت کا جو قائد اعظم سے مطابقت رکھتا ہے،
کہ وہ کبھی کوئی وقت ضائع نہیں کرتے تھے. کیا اس پہ آپ تبصرہ کریں تھوڑا سا؟ مہمان نواز بہت تھے، ان میں ترتیب مرتب بہت تھے، قائد اعظم کی طرح واک کرتے تھے باقاعدہ، حتیٰ کہ جیل کی کوٹھڑی میں بھی 4-5 کلومیٹر پورا کر لیتے تھے. یہ جو ان کے پہلو، اخلاقی پہلو ہیں شخصیت کے، ان کی دینداری، ان کی عبادت گزاری، ان کی تسبیح گزاری. ان کے گھر بھی گیا 2-3 بار، اور اس کے علاوہ بھی ان سے بات ہوئی. وہ ایک بہت ہی مرتب شخص تھے، کوئی ٹائم ضائع نہیں کرتے تھے. میں نے ان کا گھر دیکھا، گھر میں ان کا دفتر دیکھا جس میں بے پناہ رسائل و جرائد، ایون پاکستان سے وہ اخبارات منگواتے تھے. پھر ان کے پاس کتابیں بے شمار تھی، شاعری کا ان کا بڑا عمدہ ذوق تھا، اور ہزاروں اقبال کے، میر کے، غالب کے شعر انہیں زمانے یاد تھے. جی اپنی تقریروں میں وہ ان کو دہراتے تھے. قرآن کی آیات و حدیث وہ پڑھتے تھے. اقبال سے بہت، علامہ اقبال سے ان کا جو غیر معمولی شغف ہے. خیر میں اس کے واقعہ میں بیان کرتا ہوں. بہت شکریہ آپ کا. یہ تو ایسا موضوع ہے، اس پہ بات ہوتی رہے گی، اور آپ کو چاہیے کہ ان کی بائیوگرافی لکھیں، آپ انہیں جیسے. جی اچھا ہارون صاحب، ارشاد صاحب دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، ان کا مزاج بتاؤں. اتنی باریکیوں کا وہ خیال رکھتے تھے کہ جب بس سروس شروع ہو رہی تھی تو وہ اس کے خلاف تھے. دوستی بس، ہاں کشمیر سے بس سروس شروع ہوئی. جی تو میں نے لکھا کہ گیلانی صاحب اتنا سخت رویہ اختیار نہ کریں. تو شروع کسی نے جا کے کہا کہ ہارون رشید نے تو یہ لکھا ہے. آپ کو چٹھی لکھی؟ اچھا نہیں، چٹھی نہیں لکھی مجھے. انہوں نے کہا پڑھ کے سناؤ بھائی. ہارون رشید اگر کہتا ہے تو اٹ مسٹ بی ٹیکن سیریسلی. رائے وہ اپنی رائے پہ قائم رہے. وہ میرے جیسا ایک عام آدمی کی رائے کی کیا اہمیت ہے؟ مطلب وہ تو سارے پہلوؤں پہ پہلے ہی غور کر چکے ہوں گے. اسی طرح میری بیٹی کی شادی تھی تو سڈنلی ہز سن اپیئرڈ. وہ ان کے صاحبزادے یہاں رہتے تھے جی، اور کہا کہ گیلانی صاحب نے یہ چادر بھیجی ہے، ایک بڑی نہایت عمدہ، بہت غیر معمولی قیمت کی نہیں، چونکہ وہ ایک بے تکلف انسان تھے. وہ چادر جو ہے وہ غالباً سب سے قیمتی تحفہ تھا جی، جو ملا، جو اسے ساری عمر سنبھال کے رکھنا چاہیے. اور مجھے خود قلق ہوتا ہے کہ میں ان کی زندگی میں اگر اپنے کالموں کا مجموعہ چھاپتا تو میں ان سے کہتا، ہی واز دی اونلی پرسن ادر دین پروفیسر احمد رفیق اختر، جن سے میں کہتا کہ آپ چند فکرے لکھ دیں تو اس کو میں اپنے لیے اعزاز سمجھتا. میری والدہ کا انتقال، اتنی باریکیوں کا وہ خیال رکھتے تھے. میری والدہ کا انتقال ہوا تو تا دیر مجھے تسلی دیتے رہے، تا دیر مجھ سے بات کرتے رہے. میرے بڑے بھائی کہتے ہیں، وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے جدہ میں ایک زمانے میں، سعودی عرب میں اجازت تھی تو وہ انہوں نے استقبالیہ دیا اور وہ پیسے بھجواتے تھے کشمیری مہاجرین کے. جی، مہاجر جو یہاں تھے. جی ٹھیک ہے. تو پھر ان سے کہا، درخواست کی کہ میرے گھر تشریف لائیں. تو اس کی جو روحانی شخصیت ہے وہ بہت غیر معمولی ہے. بالکل. وہ تشریف لائے. وہ کہا جب وہ جانے لگے تو خلاف آدمی مسافہ کرتا ہے، زیادہ کسی کا ماتھا چوم لیتا ہے. انہوں نے کہا ان کے بالکل برعکس، انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ میرے ماتھے پر رکھے اور یوں پورے چہرے پہ پھیرے اور بہت محبت کا اظہار کیا. تھے بھی وہ بہت اخلاص سے کام کر. کہنے لگے میرے دل میں ایک عجیب خیال آیا کہ انشاءاللہ اس کے طفیل اللہ تعالیٰ تمام عمر میری وجاہت برقرار رکھے گا. ابھی وہ 73-74 سال کے ہیں اور 45 برس کے لگتے. چلیں ٹھیک ہے. خیر ایک گیلانی صاحب سے متعلق ہارون صاحب وقت تو کم پڑ ہی جائے گا. ایک اور اہم معاملہ ہے، آپ ذرا بزدار صاحب کا ذکر کر رہے تھے، آپ عوام کی بھی بات کر رہے تھے. یہ شور تھا کہ گاڑیوں کی سیل بڑی بڑھ گئی ہے اور بڑا اس کا پرچار بھی ہوا ہے. کوئی کلیکٹیولی 10,000 گاڑیاں بنانے کی استعداد ہے پاکستان میں جو کمپنیاں کام کر رہی ہیں، اور 20,000 سے زائد کے قریب بکنگز کر لی گئی ہیں. یہ کیا ریزن ہے؟ وہ لوگ ریزن بڑی سمپل ہے. وزیر کون ہے؟ پروڈکشن کے جو وزیر ہیں اپنے. کون ہے یہ؟ اس وقت میرے خیال اماد صاحب ہیں. نہیں، وہ خاتون بلوچستان کی زبیدہ جلال صاحبہ. تو آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ جی، بریف کیس روپوں سے بھرے ہوئے لے جائے جاتے ہیں اسلام آباد. سول سرونٹ سے اپنی مرضی کی سمریاں لکھوائی جاتی ہیں
اور اپنی مرضی کی قیمت مقرر کرائی جاتی ہے. جس گاڑی کی قیمت 10 لاکھ ہونی چاہیے اس کی 15 لاکھ ہوتی ہے, جس کی 15 لاکھ ہونی چاہیے اس کی 20 لاکھ ہوتی ہے, جس کی 25 لاکھ اس کی 30 لاکھ ہوتی ہے. 8 مہینے کے بعد گاڑی ڈیلیور کی جاتی ہے. دراصل وہ آپ کے سرمایہ سے گاڑی بنا کے آپ کو دیتے ہیں اور اس میں آپ کو پتہ ہے بہت سی کمی بھی ہوتی ہے. مطلب یہ کہ بہت سے سسٹمز اس میں ہوتے ہی نہیں ہیں جو دوسرے ملکوں میں نہیں ہوتا. جی ٹھیک ہے. ہارون صاحب وہ لوٹ ایک پڑی ہوئی ہے جی اور پوچھنے والا کوئی نہیں. اور خان صاحب کہتے ہیں کہ بٹن دبانے سے انقلاب نہیں آتا. بٹن دبانے کا تو کوئی مطالبہ ہی نہیں کر رہا. آپ سے کہہ رہے ہیں رضائی سے باہر نکلیں, ایک قدم تو چلیں. کل اس پہ ڈیٹیل بات کریں گے. ہارون صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنے.